सबसे पहले आपको बताएं, 2 रोज में पंजाब में कोरोना वायरस के 1347 नए केसेस सामने आने से तादाद 20,077 हो गई है। लाहौर में 733 मजीद मुसद्दिका मरीज जबकि 6 मजीद अफराद जान की बाजी हार गए। शहर में अमवात की तादाद 129 हो चुकी है। लाहौर में 733 मजीद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद तादाद 9,597 हो गई है। सूबे में कोरोना वायरस से 13 मजीद अमवात हुई हैं और कुल तादाद 337 हो चुकी है। सूबे में तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 20,077 है। अब तक 2,06,041 टेस्ट किए जा चुके हैं। तस्दीक शुदा मरीजों में 119 म्यू हस्पताल, 105 एक्सपो सेंटर हस्पताल, 39 PKLI, 17 सिम्स, 12 जिना, 37 लाहौर जनरल हस्पताल, 10 गंगाराम, 3 चिल्ड्रन हस्पताल, 6 सोशल सिक्योरिटी हस्पताल में जेर इलाज हैं। प्राइवेट सेक्टर हस्पतालों में से 8 बेगम अख्तर रसूल हस्पताल, 30 डॉक्टर्स हस्पताल, 33 फारूक हस्पताल, 7 फातिमा मेमोरियल, 1 घर की हस्पताल, 20 हमीद लतीफ, 13 लाहौर केयर हस्पताल, 27 नेशनल हस्पताल, 11 शौकत खानम, 25 UOA हस्पताल में जेर इलाज हैं। पंजाब हुकूमत के एक और वजीर कोरोना से मुतासिर हो गए। सूबाई वजीर लिटरेसी का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। वजीर खुवानदगी क्वारंटीन हो गए। सूबाई वजीर लिटरेसी भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। वायरस टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद सूबाई वजीर ने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। राजा राशिद हफीज ने अपने पैगाम में कहा कि मेरी 15 रोज के दौरान मुझसे मिलने वाले उन सब लोगों से दरख्वास्त है कि वो अपना टेस्ट करवाएं। उन्होंने कहा कि कुछ रोज कबल मुझे अलामात महसूस हुई तो टेस्ट करवाने पर मुस्बत आ गया। वजीर लिटरेसी ने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से दिए गए अवामी महबूद से मुतालिक फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ अमल रहा हूँ और रहूँगा। पंजाब हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली को तब्दील करने पर गौर। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वज़ीर आला को मुकम्मल लॉकडाउन की भी तजवीज़ दे दी गई। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस के इंसदाद पर किए जाने वाले इकदामात और रिलीफ को शहरियों की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने के बाद हिकमत अमली तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया है। ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद तब्दील की गई। हिकमत अमली के मुताबिक ईद के बाद बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग के हवाले से भी हिकमत अमली बनाई जाएगी। ज़राए का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तजवीज़ यही दी गई है कि कोरोना केसेस की बड़ी तादाद से बचने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन ही बेहतर ऑप्शन है। बुध के रोज होने वाली मीटिंग में मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स 10 बजे तक ही खुलेंगे या नहीं, इनके औकात तब्दील करना है या नहीं, इस पर फैसला किया जाएगा। इजलास में लॉकडाउन में शहरियों की नकलोहानी पर भी गौर किया जाएगा। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने कराची तैयारा हादसे में शहीद होने वाली एयर होस्टेस अनम के घर पहुंचे। अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। मरहुमा की बुलंदी दराजात के लिए फातिह ख्वानी की। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने तैयारा हादसे की शहीद एयर होस्टेस अनम की रिहाइशगाह धर्मपुरा जाकर उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। मियां असलम इकबाल ने कहा कि तैयारा हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़या पर दिली दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि तैयारे के अफसोसनाक वाक़े पर हर आंख अश्कबार है। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत ने ईद के दूसरे रोज शोहदा के अहले खाना के साथ गुजारा। मियां असलम इकबाल ने फ़िज़ाई मेज़बान फरीद अहमद चौधरी की रिहाइशगाह पर जाकर ताज़ियत की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की तैयारा हादसे के शहीद फरीद अहमद ने रिहाइशगाह गार्डन केनाल जल्लो पार्क जाकर शहीद फरीद अहमद के अहले खाना से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत किया। मियां असलम इकबाल ने कहा कि तैयारा हादसे का एक कौमी सानहा है जिसमें बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की तैयारा हादसे में शहीद होने वाले पायलट कैप्टन सज्जाद गुल के घर आमद। फातिह ख्वानी की। कहते हैं हुकूमत कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक तैयारा हादसे में शहीद होने वाले कैप्टन सज्जाद गुल के घर DHA पहुंचे और फातिह ख्वानी की। कहते हैं अपना दोस्त खो दिया। जो अल्लाह ताला को प्यारे हुए, जिनको शहादत का रुतबा अल्लाह ताला ने दिया, एक हमारे नेशनल हीरो थे। ना सिर्फ नेशनल हीरो थे, मेरा एक इनसे ज़ाती ताल्लुक था। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था खुर्शीद शाह और हमजा शहबाज को बगैर किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया, अब नैब को खत्म कर देना चाहिए। सरदार अयाज सादी का कहना था कि 18वीं तरमीम पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा।
ہم 18ویں ترمیم پہ بات کرنے کو بالکل تیار نہیں ہیں. 18ویں ترمیم پہ اگر بات ہوگی چھوٹے صوبے بیٹھیں گے, مشاورت ہوگی, پھر اس کے اوپر کوئی بات, اگر کوئی چھوٹی موٹی ترمیم نہ ختم کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سابق اسپیکر قومی اسمبلی کہتے ہیں حکومت کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. ہم نے سیشن بلایا اس لیے تھا کہ ہم اس میں تجاویز دیں. ہم نے یہ بھی کہا تھا نہ کویسچن آر ہوگا, نہ کال اٹینشن ہوگا, نہ کوئی اور چیز ہوگی, صرف اور صرف کرونا کے اوپر گفتگو ہوگی کہ ہم اس کا حل ڈھونڈیں, چونکہ یہ پاکستان کے لیے بلکہ دنیا کے لیے ایک ایسی وبا ہے جس سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. سردار ایاز صادق کے ہمراہ لیگی رہنما رانا احسن شرافت بھی موجود تھے. کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ عمر اسلم, سٹی 42. سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی اسسٹنٹ پائلٹ شہید عثمان اعظم اور فلائٹ انچارج فرید احمد شہید کی رہائش گاہوں پر آمد. شہداء کے اہل خانہ سے اظہار افسوس. شہید آفیسرز کے بچوں کو سرکاری ملازمت دینے کا مطالبہ کر دیا. سردار ایاز صادق نے شہداء کے بچوں کی کفالت اور روزگار دینے کا مطالبہ کیا ہے. تحریک انصاف کے رہنما اور پی پی 165 کے امیدوار چودھری مہتاب حسین وزیر زراعت کے چیف ایڈوائزر شاہد قادر کے ہمراہ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ کی گھر آمد. سینئر صحافی سے عید ملی اور طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز اینڈ پروگرامنگ سید انصار نقوی شہید سمیت دیگر کے لیے فاتح خوانی کی. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. عید الفطر کے دوسرے روز چودھری مہتاب اور شاہد قادر نے سہیل وڑائچ سے ملاقات کی اور انہیں ان کا اسکیچ بھی تحفے میں دیا. ملاقات میں کاروباری شخصیت ملک اقبال, الائٹ بینک گروپ کے چیف فیصل غوری, چیف ایڈیٹر انسپیکشن ٹیم میگزین طارق ضیاب, سینئر صحافی کامران ابرار, کرائم رپورٹر مرتضی صدیقی بھی موجود تھے. اس موقع پر طیارے حادثے کے شہداء کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی, جبکہ سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ سید انصار نقوی سے ان کا 18 سال سے تعلق تھا. ایک ستون تھے ہم دوستوں کے لیے. تو یہ خلا پورا تو نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ کے سامنے کسی کی پیش نہیں جاتی. تو ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت میں اعلیٰ مقام دے. تحریک انصاف کے رہنما اور پی پی 165 کے امیدوار چودھری مہتاب حسین اور وزیر زراعت کے چیف ایڈوائزر شاہد قادر کا کہنا تھا کہ سید انصار نقوی شہید کا شعبہ صحافت میں بہت بڑا نام تھا اور وہ انتہائی نفیس انسان اور بہترین دوست بھی تھے. انصار نقوی کے بارے میں بہت سنا, ایک دو بار ملاقات بھی ہوئی ان سے, اور بہت ہی نفیس اور اچھے انسان تھے. ملنے ملانے میں ایک پل کا کردار ادا کرتے تھے. اور مرحومین کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ ان کو صبر دے اور مرحوم کی منزلیں آسان کرے اور جوار رحمت میں جگہ دے. اچھرا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. اس میں کوئی شک نہیں, بہت عظیم انسان تھے. پہلے وہ عظیم انسان تھے, پھر وہ عظیم صحافی تھے. مجھے بہت عزت دی ہے انہوں نے ہمیشہ, اور پروفیشنل تھے. انہوں نے جب بھی بات کی ہے وہ پروفیشنل ہونے کی ہے, اور اس کے ساتھ جو انہوں نے ہمیں عزت دی ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. شرکا کا کہنا تھا کہ عید خوشی کا تہوار ہے, لیکن اسے اب سادگی سے منایا جا رہا ہے. کیمرامین رانا مشہود, کیمرہ علی راہ میں, سٹی 42. سید انصار نقوی کی شہادت پر سینئر صحافی اس عید پر اداس ہیں. ان کا کہنا ہے کہ انصار نقوی صحافت کا قیمتی اثاثہ تھے, ان کی شدید کمی محسوس کر رہے ہیں. طیارہ حادثہ میں شہید ہونے والے سینئر ڈائریکٹر 24 نیوز انصار نقوی صاحب کے اہل خانہ سے میں ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. وہ دوستوں کے دوست اور استادوں کے استاد اور لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا جو ہمارا تجربہ رہا, ایک تو جیو میں مستقل ایک ساتھ رہے, وہ کام کرنے دینا لوگوں کو, جونیئرز کو آگے بڑھانا, اور پھر اسی طرح جیسے 24 میں ہم نے ایک ساتھ کام کیا, تو وہ تجربہ بھی ہمیں بہت اور مزید قریب لے کر آ گیا. بڑے متحرک ساتھی تھے, بڑے شائستہ نفیس شخص تھے, ذہین شخص تھے, اور ہم انہیں بہت مس کریں گے. شاید ہی کوئی انسان ہو جو کہ انصار نقوی صاحب کو ملا ہو اور انہوں نے اس پر اپنا امپریشن نہ چھوڑا ہو. ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ہر قسم کا انسان, ہر انٹرسٹ کا انسان, ہر طبقے کا انسان ان کے پاس جاتا تھا اور ان کو ایسے محسوس کرواتے تھے انصار نقوی صاحب کے جیسے وہی خاص انسان ہے. سید انصار نقوی ایک خوبصورت انسان تھے, مروت والے تھے, حلیم تھے,
اور خود پروفیشنلی بہت ساؤنڈ تھے. مگر میری ان کے لیے جو محبت، عزت اور عقیدت ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ چاہے آزادی صحافت ہو، سیاست ہو، اقلیتوں کے حقوق ہوں، عورتوں کے حقوق ہوں، میں نے ہمیشہ ان کو لکیر کے درست سمت کھڑا پایا. دیگر خبریں شامل کریں گے اور اب آپ کو بتائیں برائلر گوشت کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ. سرکاری ریٹ 260 جبکہ فروخت 350 سے 390 روپے فی کلو ہونے لگی. وزیر صنعت اور تجارت میاں اسلم اقبال اور ڈپٹی کمشنر دانش افضال کا ٹورنٹن مارکیٹ کا بھی دورہ. سرکاری نرخوں سے زائد فروخت پر متعدد گرفتار کر لیے. کارروائی کا احوال جانتے ہیں عثمان علیم کی رپورٹ میں. عید کے دوسرے روز بھی برائلر مرغی کی اونچی اڑان. شہر بھر میں سرکاری نرخنامہ نظر انداز. قیمت 260 کے بجائے 350 سے 380 روپے فی کلو تک جا پہنچی. انتظامیہ مرغی کے سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کروانے میں مکمل ناکام ہو گئی. قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال اور ڈپٹی کمشنر دانش افضال نے ٹورنٹن مارکیٹ کا دورہ کیا، جہاں مرغی کا گوشت 380 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا تھا، جس پر کارروائی کرتے ہوئے متعدد دکاندار گرفتار جبکہ بڑی تعداد میں گوشت کو ضبط کر لیا گیا. میاں اسلم اقبال کا کہنا ہے کہ پولٹری ایسوسی ایشن سے عید سے قبل مذاکرات میں قیمت 260 روپے مقرر ہوئی، جس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. یہ 260 روپے میکسیمم ہے جو ہم نے دی ہے چھوٹ ان کو، کہ پیچھے ان کے نقصان ہوئے ہیں، مسئلہ ہوا ہے، وہ ساری کیلکولیٹ کر کے 260 روپے ان کو قیمت نکال کے دی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر باز نہیں آتے تو پھر آپ ہمیں حکم کریں، ہم ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں جس طرح ابھی چھوڑا ہوا ہے، تاکہ یہ 550 روپیہ بیچ لیں. آئندہ اس ایسوسی ایشن سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. صوبائی وزیر اور ڈپٹی کمشنر کے نکلتے ہی گرام فروشوں نے پھر سے قیمت 360 روپے کر دی، جبکہ شہر بھر میں قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے کوئی خصوصی اقدامات نہیں کیے جا سکے. کسانوں کا شکوہ ہے کہ مہنگے داموں گوشت ملا سستے داموں کیسے فروخت کریں، جبکہ دوسری جانب سرکاری نرخوں پر عمل درآمد نہ ہونے سے شہری مہنگا گوشت خریدنے پر مجبور ہیں. کیمرامین ٹیپو کے ہمراہ عثمان علیم، سٹی 42. ادھر ضبط شدہ سامان کی بروقت نیلامی نہ ہو سکی. کسٹمز اور کسٹمز انٹیلیجنس کے گوداموں میں موجود کروڑوں روپے مالیت کا سامان زائد المیعاد اور ناقابل استعمال ہونے کا خدشہ لاحق ہو گیا ہے. تفصیلی احوال بتا رہے ہیں رضوان نقوی. کسٹمز انٹیلیجنس اور کسٹمز کی کارروائیاں تو جاری، مگر ضبط شدہ سامان کی بر وقت نیلامی نہ ہو سکی. گوداموں میں کروڑوں روپے مالیت کا ضبط شدہ خشک دودھ، کپڑا، مسالہ جات، جوسز، پرنٹنگ مٹیریل اور دیگر سامان بر وقت نیلام نہ ہونے کے سبب ناکارہ ہونے کا خدشہ لاحق ہو گیا ہے. کسٹمز حکام کہتے ہیں کہ نیلامی ہر ماہ کی جاتی ہے، تاہم عدالتوں اور اپیلز میں زیر التوا کیسز کا فیصلہ آنے تک سامان کی نیلامی ممکن نہیں. دوسری جانب کسٹمز کے نیلام عام میں حصہ لینے والے بولی دہندگان کہتے ہیں کہ نیلامی میں سامان کی ریزرو پرائس زیادہ رکھ دی جاتی ہے، جس کے باعث کسٹمز کی نیلامیاں ناکام ہو جاتی ہیں. نیلامی کے عمل کو شفاف اور فعال بنا کر ضبط شدہ سامان کی بر وقت نیلامی سے قومی خزانے میں اربوں روپے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. رپورٹ رضوان نقوی، سٹی 42. آپ کو بتائیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے آن لائن کلاسز کے اجرا کے لیے پالیسی جاری کر دی ہے. 1 جون سے یونیورسٹی کی کلاسز کا آغاز ہو جائے گا. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے آن لائن کلاسز کے لیے یونیورسٹی نے اپنا لرننگ مینجمنٹ سسٹم تیار کر لیا ہے. لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں لیکچرز، اسائنمنٹس، گریڈز اور طلباء کی حاضری درج ہوگی. پالیسی دستاویز کے مطابق طلباء اپنی اسائنمنٹ آن لائن لرننگ مینجمنٹ سسٹم پر اپلوڈ کرنے کے پابند ہوں گے. اساتذہ اپنے کورس کی تفصیلات، لیکچرز کی تقسیم، لیکچرز سے متعلق تعلیمی مواد LMS میں اپلوڈ کریں گے. گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے لاہوریوں کے نہر پر ڈیرے. سینکڑوں کی تعداد میں شہری شدید گرمی کے باعث نہر میں نہاتے رہے. مزید جانتے ہیں وسیم احمد کی رپورٹ میں. کرونا وائرس کے باعث شہر میں تمام ریسٹورنٹس اور پارکس بند ہیں، جبکہ گرمی کے باعث گھروں میں بیٹھنا بھی مشکل ہے. اس مشکل کو آسان بنانے کے لیے لاہور کے نوجوانوں نے نہر کا رخ کر لیا. نوجوانوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث گھروں میں بیٹھنا ممکن نہیں، لہٰذا نہر میں نہا کر وقت گزار رہے ہیں. بجلی نہیں آ رہی، بار بار بجلی جا رہی ہے، پانی نہیں آ رہا، اس وجہ سے ہم نہانے ادھر آئے ہیں، کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہم گھر نہیں بیٹھ سکتے. ہم آج پہلی بار آئے ہیں ادھر، عید کے دوسرے بار آج ہم آئے ادھر نہانے کے لیے. اور گھر سے ہم پوچھ بھی آئے ہیں، گھر سے پوچھے آئے ہیں، انہوں نے کہا چلے جائیں، گھر میں بجلی نہیں آ رہی اور پانی کی بہت کمی ہے، اس لیے ہم یہاں نہانے پر آتے ہیں. نوجوانوں کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے شہر میں ہر تفریحی مقام بند ہے. حکومت کو عید تعطیلات میں مخصوص مقامات پر جانے کی اجازت دینی چاہیے. کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ وسیم احمد، سٹی 42. عید الفطر کے موقع پر شہری اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، تو ایسے میں شدید گرمی میں لاہور پولیس کے اہلکار اور ٹریفک وارڈنز ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں. پولیس اہلکاروں کی کہانی عابد چودھری کی زبانی.
عید کے موقع پر جہاں شہری اپنے پیاروں کے ساتھ بھرپور طریقے سے عید منا رہے ہیں تو وہیں سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات پولیس اہلکار شدید گرمی میں بھی ایسنٹ طریقے سے اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ٹریفک وارڈنز بھی ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے شاہراہوں پر موجود ہیں۔ ہمارا کیونکہ یہ حلف ہے اور خدا پاک کے حضور اپنی قوم کی خدمت کے لیے ہمارا یہ عہد ہے، گرمی ہو یا سردی، دھوپ ہو یا کچھ بھی کسی قسم کے بھی حالات ہوں، یا جیسے کرونا کا وائرس ہے یا عید ہو شبرات ہو، کیونکہ ہم اس بات کے لیے متعین ہیں، مختص ہیں، اس لیے ہم نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ ڈیوٹی ہمارا کرنا فرض ہے کیونکہ ہم اسی لیے آتے ہیں روڈ پہ تاکہ لوگ سیف رہیں، اور ان کی سیفٹی کے لیے ہم روڈ پہ اپنی جو ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اور ڈیوٹی ختم کر کے پھر ہم اپنی فیملی کے ساتھ جائیں گے اور ان کے ساتھ اچھا ٹائم بھی گزاریں گے۔ اہلکاروں کا کہنا ہے کہ عید تو آنی جانی ہے، جبکہ گرمی ہو یا سردی ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اور ڈیوٹی کے بعد اہل خانہ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں بھی شریک ہوں گے۔ گرمی ہو، سردی ہو، لاک ڈاؤن ہو، کرونا کی وجہ سے یا عید کی وجہ سے ڈیوٹیاں تو ہم لوگوں نے کرنی ہیں، تو یہ ہے کہ ڈیوٹی کے بعد جا کے پھر اپنی فیملیز کو بھی ٹائم وغیرہ دے دیتے ہیں۔ اہلکاروں کا کہنا ہے کہ کرونا کے باعث لاک ڈاؤن اور موسم کی سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے ڈیوٹیاں انجام دی جا رہی ہیں، ایسے میں پولیس حکام کو بھی فورس کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیمرہ مین محمد جمیل کے ہمراہ عابد چودھری، سٹی 42۔ ادھر لاری اڈے پر عید الفطر کے دوسرے روز بھی شہری اپنے آبائی علاقوں کو جانے کے لیے موجود ہیں۔ گرمی سے تنگ منچلوں نے ٹھنڈے علاقوں میں جانے کا پلان بنا لیا۔ لاری اڈے پر عید الفطر کے دوسرے روز بھی شہری اپنے آبائی علاقوں کو جانے کے لیے موجود رہے۔ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے شہری اپنے آبائی شہر نہ جا سکے تھے، جبکہ رش زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز نے شہریوں سے زیادہ کرائے وصول کرنے شروع کر دیے ہیں۔ کاروباری بندشوں کے ستائے دکانداروں نے لنڈا بازار میں جزوی طور پر دکانیں تو کھول لیں، لیکن خریدار کوئی نہ آیا۔ دکانداروں کا حکومت سے دوبارہ لاک ڈاؤن نہ کرنے کا مطالبہ۔ لنڈا بازار میں جزوی طور پر دکانیں تو کھل گئیں، لیکن خریدار کوئی نہیں آیا۔ خریدار نہ ہونے سے دکاندار مایوسی کا شکار ہونے لگے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ عید پر گزشتہ برسوں کی نسبت بمشکل 20% کاروبار ہو سکا ہے، جبکہ لاکھوں روپے مالیت کا مال ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ اس آس کے ساتھ دکانیں کھولی ہیں کہ شاید چھٹی کی وجہ سے خریدار آ جائیں۔ اگر حکومت پھر سے لاک ڈاؤن کرتی ہے تو ہم فاقوں پر مجبور ہو جائیں گے، اس لیے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن سے پرہیز کریں اور کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ عید کا دوسرا روز ہے، لوگ اپنے گھروں میں عید گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایسے میں اراکین اسمبلی کس طرح سے عید گزار رہے ہیں، جانتے ہیں نمائندہ عفیفہ نصراللہ سے، جو کہ ایک رکن اسمبلی نیلم حیات کے گھر میں موجود ہیں۔ عفیفہ بتائیے گا، نیلم حیات کیسے عید گزار رہی ہیں؟ جی بالکل، ملک بھر میں عید بھرپور جوش اور جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ جہاں ہر خاص و عام عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہا ہے، وہیں پر ہمارے ماڈلز حضرات کس طرح سے کام کر رہی ہیں، کس طرح سے ہمارے سوشل میڈیا سٹارز کام کر رہی ہیں، کس طرح سے عید منا رہی ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم پہنچے ہیں نیہا خان کے پاس۔ ایک بہت اچھی ہے، کیسی ہیں آپ نیہا؟ اب تو تھوڑی دوری ہی ہو رہے گی۔ ہائے کرونا، کرونا، ہائے کرونا۔ اچھا، عید اس بار کیسے منا رہی ہیں آپ؟ بڑی اچھی بھی لگ رہی ہیں، کیا تیاری رہی؟ پہلے دن کیا کیا، اب کیا کر رہی ہیں اور گھر میں رہ کر؟ پہلے دن میرا فیملی کے ساتھ گزرا ہے اور ابھی میں لاہور آ گئی ہوں آج ہی، تو آج کا دن میرا بہت برا تھا اور کل کا دن بہت اچھا تھا۔ ہم مس نہیں کر رہی ہیں کہ جب پچھلی عید میں ہم آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کرتے تھے، باہر جاتے تھے، بچوں کو گھماتے تھے فیملی کے ساتھ، تو اس بار کیا فیل کر رہی ہیں؟ وہ ٹائم بہت الگ تھا اور بہت اچھا تھا، لیکن اب کا ٹائم بہت برا ہے، اور ابھی بس گھر پہ تیار ہو کے ہم آن لائن آ کے تھوڑا گیمز وغیرہ کھیل لیتے ہیں، اور اسی طرح ٹائم گزر رہا ہے۔ کچھ پکا لیا، گھر کے کام کر لیے، اب تو ایسا لگتا ہے کام بھی کم پڑ گئے ہمارے لیے۔ اور کافی عرصے سے آپ لوگ یوں ہی مطلب باقی سب لوگوں کے سمیت، کیونکہ اس وقت سچویشن۔ بہت شکریہ عفیفہ نصراللہ ہمارے ساتھ موجود تھی، ہمیں آگاہ کر رہی تھی۔ ادھر فاؤنٹین ہاؤس میں عید الفطر کے دوسرے روز بھی عید کی تقریبات جاری ہیں۔ مریضوں کے لیے لائیو موسیقی کا اہتمام کیا گیا، جبکہ کئی سالوں سے صحت یاب ہونے والے افراد عید کے روز بھی اپنے پیاروں کے منتظر رہے۔ احوال بتا رہے ہیں عمران یونس اپنی رپورٹ میں۔
ایک جانب کورونا خدشات کے پیش نظر شہر بھر میں خاموشی کا راج ہے تو دوسری طرف فاؤنٹین ہاؤس انتظامیہ نے مریضوں کی عید خوشیاں دوبارہ کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا۔ کورونا وبا کے پیش نظر تمام ذہنی مریضوں کو ماسک پہنائے گئے تھے اور مناسب فاصلے پر نشستیں فراہم کی گئیں۔ مریض لائیو موسیقی سے لطف اندوز بھی ہوتے رہے۔ فاؤنٹین ہاؤس کے مریض ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے رہے۔ اس موقع پر بیشتر مریض صحت یابی کے باوجود فاؤنٹین ہاؤس میں موجود نظر آئے۔ صحت یاب ہونے والے مریض علی کیفی کے مطابق صحت یابی کے باوجود گھر والے لینے نہیں آتے، گھر لے جانا تو درکنار، عید پر فون تک نہیں آیا۔ کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا بھائی نے، اور کوئی جو ہے نا اس نے رابطہ نہیں کیا، کہ اس نے رابطہ تک نہیں کیا، کوئی انفارمیشن۔ کون کون ہوتا ہے علی؟ بھائی ہے، بھابھی ہیں، بچے ہیں، والدہ یو ایس سے رہتی ہیں ماموں کے پاس۔ تو آپ صحت یاب ہو چکے ہیں؟ میں تو سر یہ فاؤنٹین ہاؤس سے پوچھ سکتے ہیں، میں تو تقریباً 3 سال پہلے ہی میں تو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ مریضوں کی خوشیاں اس وقت دوبالا ہو گئیں جب مخیر حضرات کی جانب سے مریضوں میں عیدی تقسیم کی گئی، جسے وصول کرتے ہوئے مریضوں کے چہروں پر خوشی اور آنکھوں میں نمی تھی۔ کیمرامین یاور بھٹی کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 40۔ عید الفطر کے دوسرے روز سنیما اور تھیٹرز بند رہے اور کسی نے عید نہیں منائی۔ اس حوالے سے مزید کیا صورتحال ہے، جانیں گے ہمارے نمائندے زین مدنی حسینی سے۔ زین بتائے گا، تھیٹرز بند ہے، کیا کہنا ہے اس حوالے سے لوگوں کا اور انتظامیہ کا؟ عید الفطر کا دوسرا روز ہے اور سینما اور تھیٹر جو ہیں وہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر جو ہیں وہ حکومت نے جو ہے وہ بند کر رکھے ہیں۔ عید کا دوسرا روز ہوتا تھا تو ایبٹ روڈ پر جو سینما سرکٹ ہے شہر لاہور کا، وہاں پہ بے پناہ رش ہوتا تھا، نئی فلم ریلیز ہوتی تھی۔ اسی طرح تھیٹر جو ہے وہ بھی بند ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ کبھی سینما اور تھیٹر عید جیسے تہوار کے موقع پر جو ہے وہ بند ہو۔ میرے ساتھ اس وقت سینما مینجمنٹ ایسوسیشن کے چیئرمین اور تماثیل تھیٹر کے چیئرمین کیسر ثناء اللہ خان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ اس مرتبہ سینما بھی بند ہے، تھیٹر بھی بند ہے اور عید پر جو ہے وہ بالکل بھی کوئی رش نہیں۔ بدقسمتی سے پچھلے 70-72 سال میں شوبز کے حوالے سے ایسی عید نہیں آئی۔ 3 سے 4 ہزار جو تھیٹر انڈسٹری سے جڑے فنکار اور تکنیکی عملہ ہے اس نے عید نہیں منائی، اور سینما انڈسٹری سے جڑے جو ملازمین ہیں، جو عملہ ہے، وہ بھی عید نہیں منا سکے۔ وجہ کہ پچھلے 2.5 ماہ سے سینما بھی بند، تھیٹر بھی بند، روزگار بند ہو گیا۔ بہت شکریہ زین مدنی حسینی، ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔